बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शायर ने कहा था, कैसा आशिक है तेरे नाम पे कुर्बान है मगर तेरी हर बात से अनजान हुआ फिरता है। शब को शैतान भी मांगे है पनाह है जिससे सुबह वो साहिब ईमान हुआ फिरता है। और जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर शहर का शहर मुसलमान बना फिरता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तौहीन मज़हब की आड़ में जो कुछ होता रहा और हो रहा है उस पर इंसानियत शर्मसार है। मर्दान में मशाल खान के साथ जो जुल्म हुआ, जड़ांवाला में जिस तरह मसीही आबादी पर हमला करके 19 गिरजाघरों और इबादत गाहों के अलावा 86 मकानात को आग लगाई गई, लूट मार की गई। सवात के इलाके मदीन में जिस तरह एक शख्स पर तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर उसे मार कर उसे जला दिया गया। सियालकोट में जिस तरह श्रीलंकन शहरी को मुश्तइल हुजूम ने तशद्दुद करके उसके जिस्म को सड़कों पर घसीटा, फिर आग लगा दी गई, इस तरह बेशुमार वाक़यात है। और हाल ही में उमरकोट में भी 4 बच्चों के बाप डॉक्टर शहनवाज के साथ भी यही गैर इंसानी और सफ़ाकाना जो अमल किया गया वो सब आपने देखा और सुना। डॉक्टर शहनवाज के पुलिस कस्टडी में मारे जाने के बाद उनके घर वालों ने उनके पुलिस मुकाबले में मारे जाने को एक प्लान मर्डर करार दिया। और फिर इलाके के कुछ लोग, कुछ सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठाई कि डॉक्टर शहनवाज को पुलिस ने जाली मुकाबले में कत्ल किया है। सिंध हुकूमत ने फिर इसका नोटिस लिया और DIG से लेकर कांस्टेबल रैंक तक के तमाम अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल किया और इस पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाने का हुक्म दिया जो इस वाक़े की तहक़ीक़ात करे और फिर रिपोर्ट पेश करे। फिर बेनज़ीराबाद के DIG परवेज़ चांडियो की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी, जिसमें DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारेजो, मिट्टी के SSP शब्बीर सेठार और बदीन के SSP शिराज नज़ीर भी रुकन थे इस कमेटी के। उन्होंने इस वाक़े की तहक़ीक़ात की और इस नतीजे पर पहुँचे कि ये एक जाली पुलिस मुकाबला था। और सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने भी गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर शहनवाज के कत्ल को जाली पुलिस मुकाबला करार देते हुए तमाम अफसरान और एहलकारों के ख़िलाफ़ जो इसमें मुलव्विस है FIRs दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। पुलिस की इस तहक़ीक़ाती कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो जो है वो इस तहक़ीक़ाती कमेटी ने क्या बताया है इस वाक़े के बारे में। तो इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को उमरकोट पुलिस को गांव जनेरू के मकामी रिहायशी और DHQ उमरकोट में बतौर सीनियर मेडिकल ऑफिसर 18 ग्रेड के डॉक्टर शहनवाज कुंबर की सोशल मीडिया पर तौहीन के हवाले से इत्तलात मौसूल हुई। तौहीन रिसालत की खबर फैलते ही उमरकोट शहर में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होकर और एहतजाज और हंगामा आराई शुरू कर दी। SSP उमरकोट ने हुजूम के रहनुमाओं से मुलाकात की और कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मुलजिम के खिलाफ मुश्तइल हुजूम ने एक पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी और पुलिस की दीगर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। 17 सितंबर रात 8 बजे डॉक्टर शहनवाज के खिलाफ FIR पाकिस्तान पीनल कोड के 295C के तहत शिकायत कुनंदा जो थे साबिर अली वल्द नूर मोहम्मद, जो मकामी मौलवी है, उसने थाना उमरकोट में दर्ज करवाई। पुलिस पर उलमा कराम और आवाम का दबाव बढ़ता जा रहा था और पुलिस को मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। 17 सितंबर की रात को SSP उमरकोट को इत्तला मिली कि मोबाइल लोकेशन के मुताबिक मुल्जिम डॉक्टर शहनवाज मटियारी ज़िला में मौजूद है, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई जो मटियारी रवाना हुई और शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस की लोकेटर टीम को उमरकोट के टीम के साथ ताउन के लिए कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक 18 सितंबर सुबह 4:15 बजे सब इंस्पेक्टर सत्तार जब हैदराबाद पहुंचे और शहीद बेनज़ीराबाद के लोकेटर टीम से रब्ता किया तो डॉक्टर शहनवाज का फ़ोन बंद हो चुका था। बाद में फ़ोन की मौजूदगी कराची में बताई गई और 7:30 बजे सब इंस्पेक्टर सत्तार SSP उमरकोट की हिदायत पर कराची रवाना हुए। रिपोर्ट में कहा है कि 9:45 बजे टीम कराची गार्डन के इलाके में पहुंची, जिसके बाद सदर में डॉक्टर शहनवाज को ट्रेस किया लेकिन उनका मोबाइल फ़ोन दोबारा बंद हो गया। 11 बजे सब इंस्पेक्टर सत्तार को मुल्जिम के एक और फ़ोन नंबर का पता चला जिसकी लोकेशन तारिक रोड पर थी, लेकिन एक मरतबा फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद पुलिस टीम लियारी में बगदादी थाने चली गई। इसी दौरान रात को 2 बजे डॉक्टर शहनवाज की एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो होटल में रिहाइश पजीर है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मालूमात पर सब इंस्पेक्टर सत्तार ने पुलिस की होटल आई ऐप के जरिए मुल्जिम का स्टेटस चेक करने को कहा। इस ऐप में माजी में मुल्जिम की लियारी में मुतअद्दिद होटलों में दाखिले या रिहाइश की मौजूदगी बताई गई। ज़्यादातर ये होटल बगदादी पुलिस स्टेशन के आसपास वाक़ हैं, ताहम उनकी मौजूदा एंट्री नहीं थी। सब इंस्पेक्टर सत्तार होटल गुले बलूचिस्तान गए जहाँ डॉक्टर शहनवाज फरवरी 2024 में रहे थे।
وہاں پر ایک ملازم نے ویڈیو میں نظر آنے والے ہوٹل کی شناخت کی اور کہا یہ پاک قطر ہوٹل ہے جو قریب ہی واقع ہے۔ 18 ستمبر سپیر 3:30 پر یعنی 3:30 بجے سب انسپکٹر ستار پاک قطر پہنچے، جہاں ڈاکٹر شہنواز کی ہوٹل IF میں انٹری نہیں تھی، اس لیے کمروں کی تلاشی لی گئی۔ اور جب سب انسپکٹر ستار کمرہ نمبر 304 میں پہنچے تو ڈاکٹر شہنواز نے دروازہ کھولا۔ سب انسپکٹر ستار نے ان کی شناخت دی اور اپنا تعارف کروایا اور ان کو رضامند کیا کہ وہ پولیس کے ساتھ چلیں، انہیں مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق 4:25 پر شاہنواز کو پولیس حراست میں لیا گیا اور ان کا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بارے میں SSP عمرکوٹ کو آگاہ کیا گیا اور SSP عمرکوٹ نے حکم دیا کہ بنا کسی تاخیر کے اور مقامی بغدادی پولیس اسٹیشن کو آگاہ کیے بغیر عمرکوٹ روانہ ہو۔ رپورٹ کے مطابق جب پولیس 7:45 پر حیدرآباد پہنچی تو SSP عمرکوٹ نے سب انسپکٹر ستار کو حکم دیا کہ شاہنواز کو میرپور خاص پولیس کے حوالے کیا جائے، کیونکہ عمرکوٹ میں صورتحال کشیدہ ہے اور ملزم کو یہاں لانا مناسب نہ ہوگا۔ جب وہ میرپور خاص پہنچے تو سب انسپکٹر نے دوبارہ SSP عمرکوٹ سے رابطہ کیا، جس نے انہیں جھمراؤ چیک پوسٹ پر رکنے کے لیے کہا، جہاں میرپور خاص پولیس ان سے ڈاکٹر شہنواز کی حوالگی لے گی۔ رات 9:26 پر عمرکوٹ پولیس جمراؤ پوسٹ پر رک گئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک سفید رنگ کی ویگو پولیس حکام کے ساتھ وہاں پہنچی اور شاہنواز کی حوالگی لی اور عمرکوٹ کے لیے روانہ ہو گئی۔ تحقیقاتی ٹیم نے اپنی تحقیقات میں بتایا کہ میرپور خاص ٹول پلازا کے کیمروں کے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ SSP میرپور خاص کی آفیشیل ویگو وہاں سے 9:19 پر گزری اور 9:30 بجے واپس آئی۔ اسی دوران پولیس کو کوئی اور گاڑی کی آمد و رفت نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے کہ SSP میرپور خاص کی سرکاری ویگو گاڑی میں ڈاکٹر شہنواز کی کسٹڈی لی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم کا کہنا ہے کہ رات کو 10:50 پر CIA میرپور خاص ڈاکٹر شہنواز کو لے کر روانہ ہوئی اور 19 ستمبر رات 12:18 پر سبزل اسٹاپ پر رکی، جہاں SHO سندھڑی انسپکٹر نیاز کھوسو اپنے عملے سمیت وہاں پہنچے اور 12:20 پر ڈاکٹر شہنواز پولیس کے جعلی مقابلے میں ہلاک کر دیے گئے۔ ان کی جیب میں ان کا شناختی کارڈ، موبائل فون اور 1000 روپیہ کیش برآمد ہوا۔ DIG پرویز چانڈیو کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 1:20 پر ڈاکٹر شہنواز کی لاش سول ہسپتال میرپور خاص منتقل کی گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش جنازے کے لیے ایمبولینس میں عمرکوٹ بھیجی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جب لاش گاؤں جنیرو پہنچی تو مشتعل افراد وہاں پہنچ گئے، جنہوں نے ایمبولینس کو گاؤں میں داخل ہونے نہیں دیا۔ اس کے بعد لاش پرائیویٹ کار میں منتقل کر کے فیملی کی زمینوں کی طرف روانہ کی گئی اور وہاں پر ایک مشتعل ہجوم جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جمع ہو گیا اور پولیس کی موجودگی میں لاش چھین کر آگ لگا دی گئی، جس کے بعد فیملی اور پولیس نے آدھی جلی ہوئی لاش کی تدفین کی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 19 ستمبر کی صبح بڑی تعداد میں مقامی لوگ DIG میرپور خاص اور SSP کے دفتر میں جمع ہوئے اور ڈاکٹر شہنواز کی موت پر پولیس آفیسر کی تعریف کی گئی اور انہیں ہیرو قرار دیا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جن کی لبرل، سیکولر اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے مذمت کی۔ 4 رکنی ٹیم نے کہا ہے کہ تمام بیانات، جائے وقوع کے معائنے، پولیس دستاویزات، CCTV ویڈیو، سوشل میڈیا کے مواد، CDR، ٹریکر ڈیٹا اور خفیہ معلومات جو مختلف ذرائع سے حاصل کی گئی کی روشنی میں کمیٹی کی متفقہ رائے ہے کہ ڈاکٹر شہنواز کو عمرکوٹ پولیس نے کراچی سے گرفتار کیا، میرپور خاص پولیس کے حوالے کیا اور میرپور خاص پولیس نے انہیں جعلی مقابلے میں ہلاک کیا اور اسے قانونی شکل دینے کی کوشش کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس غیر قانونی اقدام سے پولیس کی بدنامی ہوئی۔ اس کے علاوہ تحقیقاتی ٹیم نے رپورٹ میں یہ سفارش کی ہے کہ ڈاکٹر شہنواز کی فیملی کے بیانات لے کر متعلقہ قانون کے تحت ایک FIR درج کی جائے۔ میرپور خاص کے DIG، SSP اور SSP عمرکوٹ نے قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی کی ہے، اس لیے ان کے خلاف سخت ادارہ جاتی انضباطی کارروائی کی جائے۔ تحقیقاتی ٹیم کا کہنا ہے کہ جو مقدمات درج ہیں یا درج کیے جائیں گے اس کی تحقیقات کم از کم SP سطح کے افسر سے کرائی جائے، بالخصوص CTD یا کرائم برانچ کے افسر اس میں شامل ہوں۔ تو یہ تھی جی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ، لیکن رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پولیس نے یہ جعلی مقابلہ کیوں کیا۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شہنواز کے قتل پر کچھ مذہبی جنونیوں نے 50 لاکھ روپے انعام رکھا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مقابلے کا جو ڈرامہ ہے اسی لیے رچایا گیا ہو،
اس کے علاوہ تو جو ہے وہ اور کوئی وجہ اس کی سامنے نہیں آئی ابھی تک۔ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ رپورٹ میں پولیس نے جو جعلی مقابلہ کیا اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر شہنواز کی لاش کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ اور صرف یہی جو ہے وہ ظلم ختم نہیں ہوتا، اور ان نام نہاد عاشقوں کا جس طرح مقابلہ جعلی تھا، میں کہوں گا کہ یہ عاشق بھی جعلی ہیں جو درندوں کی طرح انسانوں کو نوچتے ہیں۔ جب ڈاکٹر شہنواز کو پولیس نے جعلی مقابلے میں مار دیا، پھر صبح 4 بجے کا وقت تھا، ان کی لاش لے کر ایمبولینس عمر کوٹ پہنچی تو وہاں یہ سارے عاشق جمع ہو گئے اور ایمبولینس کو آنے نہیں دیا۔ تو ڈاکٹر شہنواز کے ماموں وغیرہ نے ڈاکٹر شہنواز کی لاش کو کار میں ڈالا تو کھڑکی سے جو ہے وہ ان کے پاؤں باہر آ رہے تھے۔ خیر ڈاکٹر شہنواز کو جب تدفین کے لیے مقامی قبرستان لے جایا گیا تو یہ جتھا وہاں بھی پہنچ گیا اور وہاں دفنانے نہیں دیا اور لاش کو چھیننے لگے۔ ڈاکٹر شہنواز کے گھر کی خواتین بتاتی ہیں کہ وہ کبھی بغیر چادر کے گھر سے نہیں نکلی، لیکن جب انہیں پتہ لگا کہ مشتعل ہجوم لاش کو گاؤں میں داخل ہونے نہیں دے رہے اور چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ بغیر چادر ننگے پیر دوڑتے ہوئے وڈیرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی مدد مانگتی رہی، لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا۔ پھر وہ مسجد کے خطیبوں کے دروازے پر گئی، وہاں بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر ڈاکٹر شہنواز کی میت کو عمر کوٹ سے 40 کلومیٹر دور ایک گاؤں لے جایا گیا کہ وہاں تدفین ہو سکے، تو یہ مشتعل جتھا وہاں بھی پہنچ گیا اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی جو آبائی ملکیت کی زمین ہے وہاں دفنایا جائے۔ اور جب وہاں لایا گیا تو مشتعل جتھے نے لاش کو چھین لیا اور آگ لگا دی۔ ڈاکٹر شہنواز کی جو کزن ہے وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ گھر واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ لاش کی بے حرمتی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد خواتین دوبارہ اس طرف زمین کی طرف دوڑی جہاں جو ہے لاش لے کر گئے تھے۔ خاندان والے وہ بتاتی ہیں کہ ابھی راستے میں تھے تو لوگ وہاں پر پہنچ چکے تھے جن کے پاس اسلحہ، پیٹرول، کلاڑیاں تھیں اور انہوں نے لاش جلا دی تھی۔ اس دوران ہم جلتی لاش کو وہ کہتی ہیں کہ دیکھ رہے تھے، شعلے دیکھ رہے تھے، اور اس کے پاس جو ہے وہ لاش کے پاس کھڑے لوگ جو ہے وہ نعرے لگا رہے تھے، اور ہمارے ماموں نے پانی ڈال کر آگ بجھائی اور ہاتھوں میں لاش لے کر کبھی اس طرف جا رہے تھے کبھی اس طرف، ہمیں چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا گیا۔ ہم کزنز اور دیگر خواتین روتے پیٹتے گھر واپس آ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک ہندو شخص تھا جس کا نام پریمو کوہلی ہے، اس نے ڈاکٹر شہنواز کی لاش کو بے حرمتی سے بچانے کی کوشش کی اور تدفین میں بھی اس نے مدد کی۔ اس کے بعد ایک مسعود لوہار نامی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے جنہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تحریک چلائی اور سوشل میڈیا پر ویڈیو میں اعلان بھی کیا کہ اس وقت کہ کوئی آئے یا نہ آئے میں جاؤں گا ڈاکٹر شہنواز کی نماز جنازہ پڑھنے۔ چونکہ حالات ایسے گمبھیر تھے کہ اس وقت تدفین ہی نہیں ہونے دی جا رہی تھی تو نماز جنازہ کیسے پڑھاتے، تو بتایا جاتا ہے کہ علامہ عبد المومن میمن نے انہوں نے پھر غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جس میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اور اس کے بعد آپ پولیس کا ڈرامہ دیکھیں، پولیس کا ڈرامہ ڈاکٹر شہنواز کو مارنے کے بعد بھی نہیں رکا۔ اس کے بعد جو مذہبی جنونی تھے انہوں نے پولیس کے حق میں نعرے بازی کی، انہیں سچا عاشق رسول بتایا، مٹھائیاں تقسیم کی گئی پولیس والوں میں۔ ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اور ایس پی سی آئی اے چشمے وشمے لگا کر ان پر پھول نچھاور کیے گئے، ریڈ کارپیٹ ان کا جو ہے وہ استقبال کیا گیا، اور ایس پی سی آئی اے کو اتنا بڑا عاشق رسول دکھایا گیا کہ وہ جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو نکل رہے تھے، مطلب خوشی سے، کہ انہیں لگ رہا تھا کہ سرکار دو عالم ان کی اس گناؤنی حرکت سے بہت خوش ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو جعلی مقابلہ کر کے ایک بہت بڑا جو ہے وہ مجاہد سمجھ رہے تھے۔ مطلب یعنی کہ بھرپور جو ہے وہ جشن منایا گیا۔ اور پھر جب ان سارے افسران کو معطل کیا گیا تو ان مذہبی جنونیوں نے شہر میں ہڑتال کر دی۔ تاجر بیچارے تو ڈر کے مارے وہ پھر خوفزدہ تھے، انہوں نے دکانیں بند کر دی، لیکن ڈاکٹر اور اساتذہ جو تھے انہوں نے اس ہڑتال کی حمایت کرنے سے پھر انکار کر دیا۔ دیکھیں بات یہ کہ اس طرح کے واقعات اگر نہ رکے اور ہم سب نے آواز نہ اٹھائی تو پھر نہ جانے کب پھر ہم اور اب آپ بھی ان مذہبی جنون کی نظر ہو جائیں گے۔ یعنی انتہا پسندی کی بھی انتہا دیکھیں کہ ایک شخص کو بے دردی سے مار ڈالا، لیکن یہ کون سا کس کتاب میں لکھا عشق رسول ہے کہ آپ اس کی لاش کی اس طرح بے حرمتی کریں؟ یہ آپ کی انتہا پسندی اور حیوانیت ضرور ہو سکتی ہے لیکن عشق رسول نہیں ہو سکتا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے،
انہوں نے تو اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ جو بہترین سلوک کیا، اس کی مثال تو کسی تاریخ میں کسی مذہب میں نہیں ملتی. پھر آپ کیسے کسی کے ساتھ ان کی نام کی آڑ میں یہ غیر انسانی سلوک کر سکتے ہیں؟ وہ بھی اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ، جس کی بیٹی کا کہنا تھا کہ میرے والد نے میلاد کے لیے 10,000 روپے دیے تھے. خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، سیرت النبی کا مطالعہ کریں، اسے سمجھیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ پلٹ کر آپ کے گھر تک خدا نخواستہ آ جائے. پروردگار سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.